पोलियो एक इंतहाई मूसी मर्ज है जो ज़्यादातर छोटे बच्चों को मुतासर करता है। असाबी निज़ाम पर हमला करके रीढ़ की हड्डी, फालज और बाज़ सूरतों में मौत का बायस भी बन सकता है। दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद से अहवाले कश्मीर के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अरफान अकरम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पोलियो पे कि पोलियो है क्या, कितनी इकसाम हैं, इससे बचाव के लिए क्या इकदाम करना ज़रूरी हैं और पाकिस्तान को पोलियो फ्री कैसे बनाएंगे। अच्छा सर, पोलियो वायरस है क्या, कितना ख़तरनाक है और उसके फैलने की अवामल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको मशकूर हूँ, आप इस किस्म के प्रोग्राम करने के लिए आते हैं जिससे बीमारियों के मुतल्लिक लोगों को आगाही दी जा सके। आपने अब सवाल किया कि पोलियो क्या है। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो एक वायरस से फैलती है। वो वायरस पानी के ज़रिए भी जा सकता है, मुंह के ज़रिए भी जा सकता है, पखाने के ज़रिए से वाश सही ना करें, इन्फेक्टेड चीज़ों से भी जा सकता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है। जब वो वायरस जाता है तो हमारे आंतड़ियों के में फैलता है, ठीक है, वहाँ पे हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं और उसके बाद वो हमारे नर्व्स को डैमेज करता है। स्पेशली बहुत ज़्यादा उनके जो है देखा गया है कि वो बंदे जो अपना देखें आते लंगड़ा के चलते हैं तो वो ख़ास तौर पे लोअर लिम्ब की बीमारियों को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। और ये एक ऐसा वायरस है कि जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जो पोलियो से मुतासर मरीज़ हैं उनके लिए क्या एहतियाती तदबीरें होनी चाहिए? देखिए, जो मरीज़ हैं उनको एक तो ये है कि जैसे मैंने कहा एक मरीज़ से दूसरे फैल जाता है। एक तो ये कि उनके तमाम फैमिली को ये चाहिए कि उसको एहतियात करें ताकि उसके खाने पीने और उसके इस्तेमाल की चीज़ें, उसके बाथरूम, वाशरूम, हाँ, जब फैलने की भी जगह एक होती है, जब वो फालिज हो चुका होता है ना तो वो फैला उस वक्त नहीं सकता। यानी जब तक वो हमारे मैदे के अंदर है, आंतड़ियों के अंदर है, हम मुंह के ज़रिए से या उसके ज़रिए सलाइवा के ज़रिए से या पकाने से खारिज हो सकता है, उस वक्त तक वो अपना होता है, मुतासर कर सकता है। और उसके बाद जो है वो जब वो अपने पूरी फालिज हो जाता है उस वक्त उस स्टेज पे वो फैल नहीं सकता, इसलिए उससे हमें पहले कंट्रोल करना इंतहाई अहम होता है। अच्छा सर, लास्ट में हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे कि वो क्या ऐसी इकदाम करें कि जिससे वो इन परेशानियों से बच सकें? आपके इस मीडिया के ताउन से मैं ना सिर्फ पोलियो के बारे में बल्कि हर आने वाली इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में ये कहूँगा कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। सफाई का निज़ाम को रखें, हाथ को धोना, पानी साफ इस्तेमाल करें और इसके बाद आप वाशरूम है उसका निज़ाम को बेहतर करें और अपनी सेहत को बेहतर रखें। ये वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम हर किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ से बच सकते हैं। और हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के आगाही प्रोग्राम के कॉन्फ्रेंसेस रखें, वेबिनार्स रखें, पढ़े लिखे लोगों को नहीं, देहातों में जाके मीडिया के ज़रिए थे। जैसे आप लोग चाय पीते हैं, गपशप करते हैं, होटल पे बैठे हैं और वहाँ पे होटल वाला एक वो वीडियो चला ले, देखें जी ये वैक्सीन है, और फिर अपनी कौमी ज़बान के अंदर लिटरेचर को वो करें, छोटे छोटे पम्फलेट बना के, छोटे छोटे पोस्टर बना के, इस आगाही मुहिम से आप जो है अपनी कौमी ज़बान में, उर्दू ज़बान में, पश्तो ज़बान में, सराइकी ज़बान में, पंजाबी ज़बान में, बलोची ज़बान में, सिंधी ज़बान में, उस ज़बान में फैलाएं और अपनी आवाम को इसके बारे में, हर बीमारी के बारे में बताया जाए कि ये बीमारी है और इससे बचने का तरीका ये है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसकी पहले शफा का इंतज़ाम ना किया हो, तो एहतियात इलाज से बेहतर है। पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर मुझे बताएं कि पोलियो वायरस है क्या, क्या अलामात हैं, कितनी इकसाम हैं, कुछ हमारे नाजरीन को बताएं सर। पोलियो एक पूरी दुनिया का एक प्रॉब्लम है और इंटरनेशनल इमरजेंसी है WHO की नज़र में जो डिक्लेयर भी हुई है, और उसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस वक्त वो दो कंट्रीज़ हैं जहाँ के ये पोलियो, जिसे हम एंडेमिक कहते हैं, कि यहाँ रिज़ाइड कर रहा है पोलियो। और यहाँ फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी हमारी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं और बाकी चीज़ें हो रही होती हैं।
تو جہاں تک پولیو کا تعلق ہے جی، پولیو بیسیکلی آپ دیکھیں ایک ایسی انفیکشن ہے، وائرل انفیکشن، جس کی وجہ سے آپ میں شارٹ ٹرمز میں بتاؤں تو ہمارا جو آپ کا نروس سسٹم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آپ کے اعصابی نظام، اس پہ یہ حملہ کرتا ہے. اور ایج تو کسی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یوزولی لیس دین 15 ایئر جب بچوں کو یہ کرتا ہے تو اس کی ایز اے پولیو ہونا تو ایک الگ سے رہی، لیکن اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں اب ڈیولپ ہوتی ہیں تو اس میں مین جسے ہم کہتے ہیں فالج ہو جاتا ہے آپ کا، یعنی آپ کی باڈی کی ویکنس ہو جاتی ہے. اور ویکنس جب ہوتی ہے آپ کی تو اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ اگر اس ایج میں ویک ہوتا ہے اور اس کو پراپرلی اگر نہ ٹیکل کیا گیا تو ان فیوچر وہ ہیزرڈ ہو جاتا ہے اس کمیونٹی کے لیے، اس فیملی کے لیے اور پوری ایز اے نیشن کے لیے بھی. تو یہ اس کو دیکھتے ہوئے پولیو جو ہے ایک ایسی موذی مرض ہے جس کا علاج انتہائی ضروری ہے. پولیو کی علامات کیا ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی علامات ظاہر ہو جائیں تو فوری طور پہ اگر ان کو ویکسین بچے کو دی جائے یا مریض کو دی جائے تو اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ جو مین علامات، باقی چیزیں تو نروس سسٹم کو اس نے انوالو کیا سارا سسٹم، مین علامات جو ہر بندہ ریکگنائز کر سکتا ہے وہ آپ کی باڈی کی ویکنس ہے. وہ ایک سائڈ پہ ہو سکتی ہے، کسی لمز میں ہو سکتی ہے، پوری سائڈ جا سکتی ہے، ٹوٹل چاروں لمز میں، مطلب آپ کے ہاتھ، بازوں میں اور ٹانگوں میں ساری جگہ ہو سکتی ہے، اس کی ڈیپینڈنگ اپان جتنا پھیل جاتا ہے. تو وہ آپ نے دیکھا بھی شاید ہوں گے کیسز، وہ کیا حالت بنتی ہے. تو ویکسین پریونٹیو وہی ہے جو ہم پہلے دیتے ہیں اور بیفور، اور یہی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ہم 0 ڈوز ویکسین جسٹ آفٹر برتھ BCG TB کے خلاف دیتے ہیں، اس کے خلاف یہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. پھر کیمپین تو اپنی جگہ رہیں، لیکن روٹین ویکسینیشن بھی ہماری چلتی ہے جو 9 منتھس تک بچوں کو میزل کے ٹیکے تک اس وقت تک دیتے ہیں. اس کا سر لاسٹ میں آپ K2 کے توسط سے کیا ہمارے ناظرین کو میسیج دیں گے؟ میرا میسیج یہ ہے تمام سول سوسائٹی سے، تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں علماء مشائخ ہیں، اس میں جتنے بھی یعنی اسٹیک ہولڈرز ہیں سوسائٹی کے، کمیونٹی کے، ان سب سے کہ خدا را چونکہ ایک ویکسین فری آف کاسٹ ہے اور مستقبل بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور ان بچوں کو ان ٹائم سارے یہ پولیو کے قطرے ہیں، جب ہم ایز اے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ فری آف کاسٹ ہے اور ساتھ ساتھ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس طرح کا، تو اتنی بڑی کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے اگر آپ پہلے، میں ضرور کہوں گا سب سے کہ اس میں ہمارا میڈیا ہے، اس میں ہمارے سول سوسائٹی ہے، اس میں ہمارے اسکالرز ہیں، ریلیجس اسکالرز ہیں، اس میں لائن ڈپارٹمنٹس ہیں، باقی جتنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تو ہے ہی، تو ساروں کو اس میں ساتھ مل کے ویکسینز کو، اس کی اسپیشلی پولیو کے والے کو آپ نے اس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے سارے بچوں کو اور ان کو جتنے بھی ہیں ان کو پلانی ہوگی، اور اس میں ہمارا ساتھ دیں اور ہمیشہ سے دیتے رہیں. اور میں ایک اور بات ضرور یہاں کرنا چاہوں گا کہ اگر دیکھیں تو اگر ہم پولیو فری ہیں فار مور دین 2 decades تو یہ ہمارے جتنے بھی فرنٹ لائن ورکرز تھے ہمارے، اسپیشلی EPI اور باقی نیشنل پروگرام ہے اور MNCH، ان سارے لوگوں نے کام کیا ہے. تو دیکھیں یہ کریڈٹ سارے کو جاتا ہے، مینیجریل لیول اپنی جگہ، اور اس میں گورنمنٹ کی بھی کمٹمنٹ ہے، ٹاپ پرائم منسٹر سے لے کے آپ کے منسٹر ہیلتھ ہیں، سیکرٹری ہیلتھ ہیں، DG ہیلتھ ہیں، اور باقی جو بھی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہے. تو ویکسین از ویری امپورٹنٹ ایز اے پریونٹیو میجر، اور یہ اڈاپٹ کی جانی چاہیے. یہ میرا میسج ہوگا، آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ اس کو ضرور آپ پھیلائیں، اس کو وسعت دیں، اور تاکہ یہ ویکسین زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور ہم پولیو جیسی موذی مرض سے بچ سکیں، اپنے بچوں کو بچا سکیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پولیو کے حوالے سے جو یہ عام افواہ یہ حرام ہے، نہیں دینی چاہیے بچوں کو، ان والدین کو کیا کہیں گے آپ؟ میری اپیل ہوگی اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے، عزیزوں سے، بچوں سے، کسی کو اگر کوئی تشویش ہو، تشکیک ہو، وہ میرے پاس آئے، میں بتاؤں گا. کوئی کفر و اسلام کی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے کہ ہمیں معاشرے کو معذور کیا جائے. مجھے یہ بات بتائیں، جب ایک بچہ بڑا ہو کے پولیو زدہ ہو جائے گا تو وہ معذور ہو گیا تھا، اور یہ معذور اگر معاشرے میں 100 میں 20 ہو تو پورا معاشرہ معذور ہے. اس لیے میری اپیل ہوگی قوم سے درد مندانہ کہ اپنے مستقبل کو محفوظ کیجئے، پاکستان کو محفوظ کیجئے، کشمیر کو محفوظ کیجئے، قوم کو اس معذوری سے بچائیں. میں بڑے یقین سے یہ کہتا ہوں، اس میں کفر و اسلام کی کوئی بات نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پولیو کے حوالے سے کہ پولیو کے جو علامات ہیں وہ اس کے رونما ہونے کے بعد جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو کیا اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آپ؟
جو شروع کی تو علامات ہیں اس میں یہی ہے کہ ویکنس ہو جاتی ہے، جیسے کہ چلنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے مریض کو، اور پھر یہ کہ اس کے لمبس جو ہیں جب پراپر وہ موو نہیں کرتی ہیں، ان کی پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی، جوائنٹس کے علیحدہ سے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، پراپر چل نہیں پا رہا ہے پیشنٹ، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جاتا ہے یہ مسئلہ، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کی جو زندگی ہے اس کو متاثر کرتا ہے، آپ کے موومنٹ کو متاثر کرتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب یہ نہیں کام کی رہتی ہیں ٹانگیں تو اس کے ساتھ اس کی پیچیدگیاں بڑھتی ہیں، جیسے کہ یعنی کہ زخم کے ساتھ مریض آ جاتے ہیں، جب جوائنٹ ان کے کام نہیں کر رہے ہیں تو جوائنٹ کے اپنے ایشوز وہ سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ جو حالات ہیں ان کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا، لیکن اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اویئرنیس میں یہی ہے کہ جیسے یہ اس کے پھیلاؤ کو بچایا جائے، پھیلاؤ میں یہ ہے کہ ہماری جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ تو اویئرنیس جو ہے یہ پبلک لیول پہ بھی چاہیے، اور یہ ہمارے جو ہیلتھ کیئر کے ادارے ہیں ان میں بھی چاہیے، ایون کہ جو خود ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہیں ان کی ٹریننگز ہونی چاہیے اس کے لیے۔ باقی ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ سینٹرل نروس سسٹم کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جب ایک دفعہ یہ وائرس اپنا اٹیک کر چکا ہوتا ہے اور یہ اس کے سمٹمز آ چکے ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو اس کا رکاو نہیں ہو سکتا۔ خواتین کو کیا میسیج دیں گی آپ کہ وہ کیا احتیاط کریں، کیا وہ کمی کوتاہی رکھ دیتی ہیں وہ؟ خواتین کا تو بہت بڑا رول ہے اس میں۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ بچپن سے اگر ایک ڈیزیز آتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے ماں ہی ہے جو کہ اس میں اپنا رول پلے کر سکتی ہے۔ جو صفائی ہے جسم کی اس کے اوپر وہ ورک کر سکتے ہیں، ہاتھ ان کے صاف رکھیں، گندی جگہوں پہ کھیلنے سے ان کو بچائیں، تو اس میں تو عورت کا بہت زیادہ رول ہے۔ پولیو کا مرض ایک مریض سے دوسرے کو بھی لگ سکتا ہے، کیا اس کے جو پولیو سے متاثرہ کوئی بھی بچہ بچی اگر ازواجی حیثیت میں اگر وہ آگے جاتے ہیں تو کیا اس میں بھی ہے کوئی ایسا چانسز؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جس سے پہلے بھی بتایا کہ لوور ہاف پورا ہی اس کا افیکٹ ہوا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے میرٹل سٹیٹس پہ بھی افیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، آخر میں ہمارے K2 کے توسط سے K2 کے جو ناظرین ہیں کیا میسیج دیں گی آپ؟ جو پبلک ہے ہماری وہ اویئرنیس کو سمجھے کہ بھئی جو اس سے متعلق جو بھی اویئرنیس دی جاتی ہے اس کے ایک ایک پوائنٹ کو ذہن نشین کریں اور اس پر عمل کریں، اور اس میں بچاؤ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تدارک اگر نہیں بھی ہو سکتا ہے ایٹ لیسٹ بچاؤ تو کر سکتے ہیں نا اس کا۔ اور جو بھی یہ پولیو کی مہم چلتی ہے اس میں ان کا ساتھ دیں ہیلتھ کیئر پرووائڈر کا، اور جب یہ ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے تو ضرور اپنے بچوں کو وہ ویکسین کروائیں، اور بچاؤ اسی طرح سے ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، پولیو کتنا خطرناک وائرس ہے اور یہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں۔ جی میں پہلے آپ کو اصل میں ایک چیز یہ کنوے کرنا چاہوں کہ بہت سے بچے اس بیماری سے دوچار ہوتے بھی ہیں اور ان کے پیرنٹس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ پولیو ہے بھی کہ نہیں، مینلی یہ چیز ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ ان کو ابھی تک یہ ڈر بھی، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ جب حفاظتی ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں تو گھر گھر بلکہ ایون ٹیمز جاتی ہیں اور بہت محنت بھی کرتی ہیں، لیکن لوگ چھپا دیتے ہیں بچوں کو، سمجھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ ٹیکے لگائیں گے کچھ اس سے کچھ گڑبڑ ہو جائے گی یا کچھ اور مسئلہ ہو جائے گا۔ ایکچولی یہ جو ویکسین پولیو کی نہیں بنی ہے یہ بہت ہی افیکٹو ویکسین ہے جو پولیو ایریڈیکیشن کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے۔ ابھی دنیا میں جو ہے پولیو تو دنیا کے ملکوں میں تو ختم ہی ہو گیا، پاکستان جو ہے وہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے ہیں تو ہم لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں۔ دنیا میں تو پولیو کا نام بھی شاید اب بھول گئے ہیں دنیا والے کہ پولیو بھی کوئی بیماری تھی، اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، لیکن آپ کے بچپن سے لے کے آپ کو بڑھاپے تک یہ پیرالائز کر سکتے ہیں۔ پہلے حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں چھوٹے بچوں کو، اس کے بعد بھی کیا ایسے کوئی کیسز سامنے آئے ہیں کہ ان کو حفاظتی ٹیکوں کے بعد یہ بہت کم چانس ہوتا ہے، دیکھیں نا
یہ ایسے ہی ہے کہ اگر میں کہوں ایک بندے کو سر میں درد ہے اور آپ کہیں اس کو پیناڈول دے کے پھر بھی چانس ہے کہ اس کو سر میں درد رہے گا، تو کتنا چانس ہوگا؟ لیسٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی چانس بالکل نیگلیجیبل ہے کہ اس کو پولیو ہوگا. لیکن ایک چیز آپ دے رہے ہیں اس کو اور وہ پراپر اس کی ٹریٹمنٹ ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جو مریض متاثرہ ہو، کیا اس کا کوئی بیک اپ ہو جائے گا؟ یہ مطلب متاثر ہونے کے بعد مثلا کوئی ہاتھ یا پاؤں کا کوئی مسئلہ بن جائے تو اس کا کیا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایکچولی اب اس طرح کے جو کیسز ہیں نا ہمارے پاس آرتھوپیڈکس میں آتے ہیں اور ریہیبلیٹیشنز جو سینٹرز ہیں ان میں بھی آتے ہیں، جیسے فزیو تھراپسٹ کے پاس. تو جس طرح آپ نے بتایا کسی کا ہاتھ افیکٹ ہو گیا، کسی کی ٹانگ افیکٹ ہو گئی، اس میں کچھ حد تک ہم اس کو کیور کر سکتے ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ مسل کی پاور کتنی ویک کی ہے اس پولیو وائرس نے. لیٹ سے ہمارے پاس مسل کی گریڈنگ ہوتی ہے 5 تک، 0 to 5، 0 1 2 3 4 5. اب 5 گریڈنگ، جو 5 گریڈ ہے وہ ٹاپ کا یعنی میکسیمم پاور ہے. جیسے میں ایک چیز اٹھا کے اوپر تک رکھ سکتا ہوں تو یہ 5 پاور ہے کہ میں اگینسٹ گریوٹی اور اگینسٹ ریزسٹنس بھی اس کو کر سکتا ہوں. تو اگر میں بالکل اس کو موو ہی نہیں کر پا رہا تو دیٹ از 0، اور اگر میں تھوڑا سا موومنٹ کر رہا ہوں دیٹ از 1. تو مطلب اگر گریڈنگ پولیو پیرالسس کے بعد اگر گریڈنگ 4+3 یہاں تک ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہم اس کو کر کے کچھ نہ کچھ موومنٹ لا سکتے ہیں. اٹس کالڈ اے پیرالائزنگ ڈیزیز. یہ پیرالائز کرتی ہے باڈی کو. مطلب اور اس ہیومن دیکھیں وہ ایک اچھا جو پروڈکٹیو ہیومن تھا اس کو اس نے بالکل لیسٹ پروڈکٹیو بنا کے کمیونٹی پہ الٹا بوجھ بنا دیتی ہے. یہ اس لیے بڑی ڈینجرس چیز ہے. سر ہمارے ناظرین کو آج کیا میسیج دیں گے پولیو کے حوالے سے تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو اس وقت؟ بالکل دیکھیں، کیونکہ دیکھیں دنیا میں پولیو ہے ہی نہیں اور ہم ابھی ان چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو دنیا ہنس رہی ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ ابھی تک ان سے یہ چیزیں نہیں کور ہو رہی، تو پھر یہ آگے کیا ترقی کریں گے؟ تو اگر ہم ایک جنریشن ایسی نہیں دے سکتے کہ جو ملک کو سنبھال سکے تو پھر کون آگے باہر سے اس کو سنبھالے گا؟ تو یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں صرف انڈیویجولی نہیں، اس میں ایک کمیونٹی وائز اور ایک پورے کنٹری وائز ایک میں یہ کہوں گا کہ اٹس اے گلوبل تھنگ کہ جو آپ کی پوری کنٹری کو پیرالائز کر رہی ہے. ہماری پاور جو ہے وہ ہمارے بچے ذرا بڑے ہو کے انہوں نے ہی ملک کو چلانا ہے، تو ہماری پاور ہے ہی مین پاور. جتنے ہمارے پروڈکٹیو لوگ زیادہ ہوں گے اتنا ملک اسٹیبلش ہوگا. تو یہ تو دنیا سے یہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہیں کہ آپ ایک ایسا بیبی گرو کریں کہ جو بیچارہ آگے جا کے پیرالائز ہو، اور جس میں آپ کو یہ بھی پتا ہوگا اس نے آگے پیرالائز ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ بیماری چھوڑتی نہیں ہے کسی کو. تو اس لیے نا یہ میرا یہی میسج ہے کہ EPI شیڈول کو فالو کریں اور اپنی بچوں کی ویکسینیشنز پوری کریں، کیونکہ آپ آگے لائف میں کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہوگا جو اپنے بچوں کو ایسا دیکھ سکے گا. تو یہ اس لیے دس از مائی ویری ہمبل اینڈ کائنڈ ریکویسٹ. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ پولیو کے حوالے سے آپ کے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، اور بچوں میں کیا علامات ہیں جس سے آپ والدین کو بتاتے ہیں کہ جی بچوں کو پولیو کی کوئی علامات نظر آ رہی ہیں؟ K2 TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ایک بڑا اچھا یہ ٹاپک جس پہ ہمیں بات کرنے کا موقع دیا. جو پولیو ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ہم پاکستان جو ہے وہ گنے چنے چند ایک ممالک میں رہ گیا جہاں یہ پولیو جیسا مرض ابھی تک موجود ہے، اور ہم بدقسمتی سے اس کو ابھی تک ختم نہیں کر پائے. تو والدین میں سب سے جو پولیو کی علامات ہوتی ہیں اس میں بچے کے کمزوری جس کو ہم ایکیوٹ فلیسڈ پیرالسس کہتے ہیں. تو اب تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، جیسے کسی بچے کا ایک ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یا سم ٹائمز کسی اس کی فیشل نروس پالسیز کے ساتھ بھی بچہ پریزنٹ کرتا ہوتا ہے. اور جو بھی ہم جو عام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی کنڈیشن جس میں آپ کو لگے کہ اچانک ہی بچہ کمزوری محسوس کرے 5 سال سے کم، یا وہ چلنا پھرنا چھوڑ دے، تو آپ اس کو فوراً ٹیسٹ کروائیں اور اس کو لا کے بچوں کے ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں. تو یہ پولیو کی علامات ہو سکتی ہیں. پولیو کی 3 اقسام ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی جگہ سے پیشنٹ ریکور ہو سکتا ہے؟ زیادہ تر کیسز میں پولیو مائلڈ کیسز ہوتا ہے، لیکن کچھ میں یہ سویر بھی ہو سکتا ہے اور عمر بھر کی معذوری کا باعث بھی بن سکتا ہے. لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کا لٹریسی ریٹ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا ہے، اور ہمارے والدین میں وہ چیلنجز نہیں ہیں جو آپ کے KP کے یا انٹیریئر سندھ یا پنجاب میں وہ جو ہے جو پولیو ورکرز پہ حملے یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. ہمارے ماشاءاللہ والدین بڑے اویئر بھی ہیں، اور زیادہ تر والدین، میں کہتا ہوں اگر میجارٹی آپ کہوں تو میں غلط نہیں ہوگا، کہ وہ پولیو کی ویکسینز پراپر لوگ کرواتے ہیں، اور اس کے بڑے اچھے نتائج بھی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر اللہ کے فضل سے گزشتہ میرا خیال ہے 15 سال سے ہی پولیو فری چل رہا ہے. پولیو کے حوالے سے جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے الحمدللہ وہ تو بہت خوشائن ہے. خواتین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ وہ کتنے عرصے کے بعد آپ کے پاس آتی ہیں اگر ایسے کچھ علامات وہ دیکھیں؟
لاسٹ جو 23 ایئرس ہے تب سے ہم لوگ پولیو فری ہیں. خواتین جو ہے ان کی انوالومنٹ ہمارے جو ہے نا آفیشیل سیکٹر میں بھی کافی اچھی ہے. لائک ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز گھر گھر جا کے پولیو کے قطرے جو ہے بچوں کو پلا رہی ہیں. ہمارا جو ہے ہم اس ٹائم پہ ایریڈیکیشن سٹیج پہ ہے. پولیو کی بیماری بالکل خاتمے کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور جو پولیو کے کنفرمڈ کیسز ہیں ہمارے پاس جو بھی رپورٹ ہوئے ہیں ان کی جب ہم نے ریکارڈ وغیرہ سرچ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ پولیو سے اثر انداز ہونے والے جو افراد ہیں, بچے ہیں, وہ ایکچولی وہ بچے ہیں جو ویکسینیٹڈ نہیں تھے. تو ویکسینیشن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے. تو میں تو سب کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ اپنے بچوں کو لازمی پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ وہ اس موذی مرض سے بچ سکیں. دور دراز علاقوں میں سرد موسم میں بھی وہ جا رہی ہیں اور ویکسین کر رہی ہیں, تو وہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں مشکل بھی ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ ان کے مسائل کے حوالے سے کیا مزید اقدامات کرنے چاہیے, کیونکہ حکومت ابھی اس حوالے سے کوئی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی؟ ایکچولی ہمیں جو ہے گورنمنٹ کو اس ٹائم پہ پولیو کے لیے WHO کی کافی اچھی سپورٹ ہے. وہ ہمارے ورکرز کو اسٹیپ وائز جو ہے نا ہر لیول پہ بہت اچھا سپورٹ کر رہی ہیں. تو ہمیں کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو ہم WHO کی طرف سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی ورکرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے انسینٹیوز جو ہیں پرووائڈ کیے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے مزید جو ہے نا ہم ہر لیول پہ خود سے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح جو ہے نا مزید اس کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کر جانا ہے. تو الحمدللہ ہم جو ہے نا اپنے ورکرز کو ہر لحاظ سے بالکل جو ہے نا انسینٹیوز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں. MNCH پروگرام کے جو ملازمین تھے وہ تو فارغ ہو گئے ہیں, کیا ان کے فارغ ہونے سے کیا پولیو کی جو یہ آپ جو مہم کرتے ہیں اس پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ MNCH پروگرام میں جو ہماری CMWs ہیں وہ ہماری فرنٹ لائن ورکرز ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم افیکٹ تو ہوں گے, کیونکہ جیسے وہ کام کر سکتے ہیں ویسے کوئی نارمل ہمارا سوشل ورکر ویسا کام نہیں کر سکتا. آپ سینئر صحافی بھی ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ پولیو کے حوالے سے جو یہ اقدامات کیے گئے ہیں حکومت کی, کیا ان سے آپ مطمئن ہیں؟ اور جو پولیو ورکر ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے حکومت کیوں سنجیدہ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں جی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی نسبت پولیو فری خطہ ہے. اس کو پولیو فری بنانے کے لیے جو محکمہ صحت عامہ کی فرنٹ لائن ورکرز ہیں جنہوں نے شدید برف باری, لینڈ سلائڈ, شدید گرمی میں جا کے گھر گھر جا کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے, وہ جو ہے جنہوں نے اس کو پولیو فری بنایا وہ مسائل کا شکار ہیں. نہ تو ان کو بر وقت تنخواہ ملتی ہے, نہ تو ان کو آج تک نارمل میزانیہ پہ لایا گیا ہے. یہ جو ہے لیڈی ہیلتھ ورکر یا LHW, یہ ساری خواتین جو ہیں یہ سب سے زیادہ پولیو فری آزاد کشمیر کو پولیو فری بنانے ان کا کردار ہے. میری حکومت آزاد کشمیر سے یہ گزارش ہوگی کہ جس طرح انہوں نے پولیو فری بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تو ان خواتین جو ہیں فرنٹ لائن ورکر ہیں ان کے مسائل کا خاتمہ کیا جائے, ان کو مستقل کیا جائے, ان کو نارمل میزانی پہ لائے, تاکہ یہ مزید جو محکمہ صحت کے اندر رہتے ہوئے جو دیگر بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر سکیں. کیونکہ پولیو فری اس وقت پاکستان پولیو فری نہیں ہے, صرف آزاد کشمیر پولیو فری جس میں پوری دنیا پہ اس کا ریکارڈ ہے. اچھا, کچھ ورکر ایسے بھی ہیں جن کو انہوں نے فارغ کر دیا گیا ہے, تو آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ جو ورکر فارغ کر دیے گئے ہیں یا ان کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے حکومت سنجیدہ نہیں ہو رہی, تو کیا اس سے آپ کو نہیں لگ رہا کہ پولیو کے بڑھنے کے چانسز ہیں, پھیلنے کے چانسز ہیں؟ آزاد کشمیر میں بدقسمتی سے محکمہ صحت عامہ میں جو فرنٹ لائن ورکر کام کر رہے ہیں انہی کو مسائل کا شکار بنایا جا رہا ہے. تو 551 MNCH کی جو ہے وہ خواتین ملازمین جو ہے ان کو فارغ کر دیا گیا. کسی کی سروس جو ہے 12 سال ہے, کسی کی 14 سال ہے, کسی 18 سال ہے. اب ان کو فارغ کرنے سے جو جہاں پولیو کا پروگرام متاثر ہو رہا ہے وہاں ماں بچہ کی صحت کا ایک پروگرام ہے وہ سمجھے بند ہو گیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کو مستقل کر کے مزید لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے بجائے ان کو فارغ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حکومت جو ہے وہ ان کو بحال کرے اور تاکہ یہ جو پولیو والا پروگرام ہے جو دیگر محکمہ صحت کے پروگرام ہے وہ متاثر نہ ہو سکے. پولیو ایک موذی مرض ہے پر لا علاج نہیں. اپنے بچوں کو بر وقت ویکسین کروائیں. آپ کی ذرا سی لاپرواہی آپ کے بچوں کو ساری زندگی کے لیے معذور کر سکتی ہے. کیمرہ مین راشد احمد کے ساتھ اپنے میزبان عرفان اکرم کو دے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
हूँ